बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अवैस नसीर ऑन कैमरा पर प्रोग्राम दीन इस्लाम के साथ। आज मेरे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद एजाज़ फरीदी साहब और हम आज बात करेंगे एक बहुत ही अलमनाक सानहा जो कि मीनार पाकिस्तान तले वक़ूफ़ पज़ीर हुआ उस पे कि उस बारे में इस इस्लामी मुल्क में उस वाक़ये की क्या अहमियत है, उस वाक़ये से क्या असरात पड़े हैं और इस वाक़ये के क्या क्या नुकसानात हमें देखने को मिलेंगे। चले आए मुफ्ती साहब के पास और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मुफ्ती साहब, 14 अगस्त मुहर्रमुल हराम का महीना और ऐसी पाक जगह जहाँ पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई हो और वहाँ इतना अलमनाक सानिया पेश आया हो, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़े का पेश आना ये मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ही वो गलत हुआ है, लेकिन हमने अब ये देखना है ये हुआ क्यों है और मज़ीद इस तरह के वाक़यात को हम रोक कैसे सकते हैं। इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी फितरत के मुताबिक कवानीन बनाए हैं। अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। अब जो समझदार अल्लाह की बंदी है वो तो समझ जाती है कि अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत के बगैर नहीं होता। अगर हम अल्लाह ताला के अहकाम को इसी तरह इग्नोर करते रहे फिर तो ये वाक़यात होते रहेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि औरत का घर से निकलना ये गलत है। बामरे मजबूरी अगर औरत को निकलना भी पड़े बापर्दा और महरम के साथ निकले। अब मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ जो साहब मौजूद थे वो उनके महरम हैं या नहीं। बहरहाल औरत को बापर्दे तरीके से निकलना चाहिए। और वजह क्या पेश आई? आखिर ये टिकटॉक बनाना उधर आना सारे मामलात तो हम समझते हैं इसके पीछे मईशत है, रोज़ी का मसला है। अगर कोई मालदार हैं तो उनके लिए शोहरत का मसला है। तो दोनों को मैं जवाब दूंगा। मेरा आयशा बीबी से एक सवाल है और हमदर्दी के तौर पर मैं उनसे कह रहा हूँ कि हदीस तैयबा में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क आदमी को, इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। बाकायदा मुस्नद बज़्ज़ाज़ हदीस नंबर 4099 में इसको नकल किया गया है। अब हम टिकटॉक बनाएं या ना बनाएं, मीनार पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, पब्लिक में जाएं या ना जाएं, जो हमारा रिज़्क हमारे रब ने लिख दिया वो मिलना है। अगर तो आप ये चाह रही हैं कि मेरा चूँकि मईशत का मामला है, रोज़ी रोटी का मामला है, तो कतई तौर पर आप ये ना भी करें तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क उसी तरह बहाल रखे। दूसरा, कुछ लोग होते हैं मामला उनका रोज़ी का नहीं होता, वो लोगों में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मीडिया पर आना चाहते हैं। तो हदीस तैयबा में है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुजाहिद, कारी और सखी को बुलाएगा तो बाज़ के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। सखी कहेगा मैंने सखावत की, मुझे जन्नत में भेजा जाए। तो उसे कहा जाएगा तूने सखावत इसलिए की कि लोग तुझे सखी कहें। अल्लाह की रज़ा नहीं थी, दिखलावा था, तो लिहाजा लोगों ने तुझे सखी कह दिया, अब जहन्नम में जाओ। कुरान पढ़ना कितना मुक़द्दस फरीज़ा है, लेकिन उसको भी कहा जाएगा, हर को नहीं, जिसने तकब्बुर के तौर पर पढ़ा होगा, चूँकि तूने कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहें, लोग तेरी इज़्ज़त करें। लोगों ने तुझे कारी भी कह दिया, इज़्ज़त भी कर ली। और इसी तरह जिहाद वाला आएगा, तूने जिहाद इसलिए किया था कि लोग तुझे मुजाहिद कहें, दिलेर कहें, वो तुम्हें। जब कुरान पढ़ना, सखावत, जिहाद अजीम फरीज़ा है, वो भी लोगों के दिखलावे के लिए हो तो अल्लाह तो उसकी वजह से भी लोगों को जहन्नम में डाल देगा। चे जाए कि हम टिकटॉक अपने लिबास की वो नुमाइश करें, अपने जनाब गुफ्तगू की नुमाइश करें, गैर महरम के साथ फिरें,
جب وہ اتنی مقدس چیزیں اللہ کے ہاں دکھلاوے کے لیے قبول نہیں، ہم اپنی بہن عائشہ اکرم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں، اگر آپ غربت کی وجہ سے کر رہی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کا روزی بند نہیں ہوگا۔ جتنا آپ کا روزی لکھا ہے وہ مینار پاکستان جائیں یا مزار قید پر جائیں یا کہیں جائیں، اتنا ہونا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کا رزق بہت دیا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، محض آپ شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے آتے ہیں، تو چلو دنیا میں تو سب کچھ آئے گا۔ اب میرا نہیں خیال کہ محترمہ عائشہ اکرم صاحبہ کو ہم رات کو کہیں کہ جاؤ اکیلے میں قبرستان ساری رات گزار دو، کبھی بھی نہیں گزار سکیں گے اکیلے میں۔ قبرستان میں ڈر خوف ہوتا ہے، تو کبھی سوچا کہ ابھی ہم قبر کے اوپر نہیں جا سکتے تو قبر کے اندر جب اکیلے رہنا پڑے گا اور جب ہمیں بتانا پڑے گا کہ بے پردگی کیوں کی تھی، مردوں میں غیر ضروری طور پر کیوں گئی تھی، تو میری بہن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہر اس چیز سے دور رہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ جتنے ہم کام کرتے ہیں نا، روزی بھی اگر ہم کمانے کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری عزت بنے، مانگنا نہ پڑے۔ اگر ہم دکھلاوے کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ لوگ سمجھے جناب یہ بڑے اس کے فالور ہیں، فلاں فلاں سارا کچھ۔ لیکن صحابی رسول ایک عیسائی بادشاہ کے پاس بطور سفیر گئے تو انہوں نے سونے کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ لوگ حیران رہے کہ بادشاہ تو کسی کو سونے کی کرسی پر بیٹھاتا نہیں، اور آج ایک پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ مفلوق الحال غریب فقیر درویش آیا، اس کو بادشاہ نے جناب وہ سونے کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ صحابی رسول بیٹھے، تھوڑی دیر دیکھا تو پتہ چلا کرسی ہے سونے کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے سونے کا استعمال منع فرمایا، اتر کر نیچے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو یہ عزت دی ہے، سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ اس نے کہا آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، لیکن جو چیز اللہ اور اس کو نبی کو پسند نہیں اس میں عزت بھی نہیں۔ اب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہی تھیں عائشہ اکرم صاحبہ اپنے انٹرویو میں، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ میرا مینار پاکستان جانا، اتنی ہجوم میں فلائنگ کس کرنا، غیر محرم کے ساتھ پھرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے قانون کے مطابق جائز نہیں ہے، اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ مولویوں کو چھوڑیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں مولوی ہمارے گیس پہ، مذہبی طبقہ، ہمیں چھوڑ دیں۔ قرآن اور حدیث وہ خود کہے گی، جو چیز اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہیں اس میں عزت نہیں۔ چلو پہلے تو آپ کہتی تھی کہ عزت تو اس میں ہے کہ اتنے میرے لوگ دیکھنے والے ہیں، اب تو پتہ چل گیا کہ عزت نہیں ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہ مانے اس میں عزت نہیں ہے، بالآخر کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے۔ چلو جو ہو گیا، لیکن اللہ بڑی عظیم ذات ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ چلو جو ہو گیا، ابھی آپ صدق کے دل سے اللہ کے حضور، آپ کو میڈیا پر آنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، باری تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتی ہوں، معاف فرما دے، اور آئندہ چھوڑو، کوئی ریمبو ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی جناب مینار پاکستان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، نہ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھیں۔ جو روزی رب نے لکھا ہے وہ موت سے بھی تیز رفتار میں تمہارے پاس آئے گا، کیونکہ موت تو تب آتی ہے جب سارا روزی ختم ہو جاتا ہے، روزی تو روزانہ آتا رہتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، اور آپ کی توبہ پر اللہ کتنا راضی ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس آدمی کی خوشی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ جو اونٹنی پر سوار ہو، کھانے کا سامان اونٹنی پر، پینے کا سامان اونٹنی پر، ایک ویران جنگل میں جا رہا ہو، اچانک اونٹنی بھاگ جائے۔ یہ بندہ تلاش کر کے بڑا پریشان ہوا، اب اس وقت کی اونٹنی اعلیٰ ترین سواری تھی، یوں سمجھے کہ ہوائی جہاز تھا اس کا، بڑا پریشان ہوا۔ اب سواری کی پریشانی تھی، ساتھ یہ بھی پریشانی تھی کہ کھانے پینے کا جتنا سامان تھا وہ اونٹنی پر تھا، اب تو موت ہے، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے اونٹنی، وہ ٹوٹی ہوئی رسی،
ایک تنے کے ساتھ، درخت کے تنے کے ساتھ اٹک گئی اور جا کر وہ پکڑ لے تو میرے صحابہ بتاؤ اس سے اونٹنی اور اونٹنی پر کھانے پینے کا سامان ملنے پر کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تو بہت خوشی ہوگی۔ فرمایا جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر توبہ کریں گی، رب العزت خوش ہو رہا ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے نبی خوش ہوں گے پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنی عزتیں دیتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک دوسرے معاملات یہ تو 2-4 دن کی بات ہے۔ اب وہ دیکھیں صدیاں گزر گئیں، آج بھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ان کا ذکر چل رہا ہے۔ انہوں نے کون سا ٹک ٹاک بنایا تھا؟ انہوں نے کون سا کوئی ایسا کام کیا تھا؟ اللہ کے حضور اتنی سچی توبہ کی، گڑ گڑا کر روئیں، عبادت کی کہ آج ہر شخص ان کا جب نام لیتا ہے اس کی نگاہیں عزت سے جھک جاتی ہیں۔ تو غیر محرم کے ساتھ جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اس لیے اس میں عزت بھی نہیں۔ اگر ضروری طور پر کہیں مرد کو غیر محرم عورت سے بات کرنی بھی پڑ جائے، نگاہیں نیچی رکھے۔ عورت کو بامر مجبوری بات کرنی بھی پڑ جائے، آواز اتنی رکھے جتنی اس مرد تک جائے، وہ بھی نگاہیں نیچی کرے۔ اثر الہاد ہے نا جو، انہوں نے بڑی ہماری عورتوں کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ پردے کا جب حکم ہوا، دنیا کی سب سے نیک عورتوں نے دنیا کے سب سے نیک مردوں سے پردہ کیا، تو اللہ کی حکمت کو سمجھیں۔ اگر اللہ کے احکام سے دور رہیں گی تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ جی تو مفتی صاحب یہ تو تھی عائشہ کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا۔ اب وہ جو لوگ تھے وہاں موجود جن کو وہ تقریباً 400 لوگ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں میں کیا کمی رہ گئی؟ کیا معاشرے کی غلطی تھی؟ کیا والدین تربیت کرنے میں ناکام رہے؟ یا میڈیا نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اس طرح کے عمل پر مجبور ہو گئے، وہ نے اس طرح کا عمل کیا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا ایک ہی نظریہ ہے کہ خانہ خدا سے دوری اس کا سبب ہے۔ دیکھیں ہم کالج، یونیورسٹی، اسکول جاتے ہیں، اب میتھ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر لڑکی سامنے آ جائے تو آپ جناب اس کی طرف دیکھیں نہیں، کپڑے نہ پاڑیں، شور و غلغلہ نہ کریں۔ کیمسٹری، بایو، فزکس کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ہم مسجد سے وابستہ رہیں، قرآن میں ایک واضح الفاظ ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ والدین کو چاہیے جو قرآن نے SOPs بتائی ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ پھر ایسے بچے ہوں گے، خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوگا تو وہ عورت کی عزت کے پاس باں بن کے سامنے آئیں گے، عورت کی عزت کو لوٹنے والے نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے کہ اپنے بچے کو میرے پاس لاؤ، اذان دی کانوں میں، اللہ کے نام کان میں گیا، پھر اپنے لعاب دہن میں، منہ میں چبا کر چیز اپنی لعاب دہن اپنا حسنین کریمین کے منہ مبارک میں ڈالا، برکت ہوئی۔ پھر جناب 7ویں دن عقیقہ کیا، 7ویں دن بال کٹوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ 7 سال کی عمر میں ہونے میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں جناب سختی کرو نماز پر، اور جب اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ابھرے گی، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے پھر اس کے دل و دماغ میں کوئی اور نہیں بستا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا مشغلہ تھا کہ لڑکیوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے تو یہ پوچھتا پہنچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضالہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے پکڑا، سینے سے لگایا، چھوڑا۔ فضالہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے سے پہلے نعوذ باللہ اگر کوئی دنیا میں ناپسندیدہ شخصیت تھی تو وہ آپ تھے، لیکن جب سے آپ نے سینے سے لگایا اب دنیا کی حسین ترین پسندیدہ ترین اگر کوئی ہستی ہے
تو اے پیغمبر اسلام وہ آپ ہیں۔ یہ شخص واپس گیا۔ مشغلہ کیا تھا؟ لڑکیوں کو چھیڑنا، باتیں کرنا۔ لڑکیاں آوازیں دے رہی ہیں، یہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا زبان حال سے کہا ہوگا تو عجیب مولوی بن گیا ہے، کل تک ہمارے پیچھے بھاگتا تھا۔ فرمایا نہیں، اب میری نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس گیا ہے، اب کسی اور سے محبت نہیں ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ یعنی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر یہی معاملہ ہوگا۔ تو والدین کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہوگی کہ اپنے امام مسجد کو بلوائیں، بادب طریقے سے اذان دلوائیں۔ ایک نیک بندے کی اللہ کے آواز جب کان میں جائے گی اس وقت اس کے دل پر نقش ہو جائے گا، بس محبت اسی سے کرنی ہے بھائی۔ باقی کوئی مینار پاکستان پر کھڑا ہو جائے، کسی جگہ بھی کھڑے ہو جائے، اس طرف ان کی نگاہیں نہیں جائیں گی۔ اور جب نیک بندے، صالح بندے، امام مسجد، عالم دین، مفتی، شیخ الحدیث کے منہ کی گھٹی، اس کا جناب وہ کیا کہتے ہیں کھایا ہوا جو فرسٹ فیڈ ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے منہ میں جائے گی، اللہ اس کے باطن کو روشن کر دے گا۔ 7 دن بعد جب ہم اس کا عقیقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے شیطانی اثرات اس سے دور فرما دے گا۔ اگر وسعت ہو سر کے بالوں کے برابر جب ہم چاندی صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دے گا، تقوی ڈال دے گا اندر۔ 7 سال میں جب ہم اپنے بچے کو نماز کیا، ہم مجبور ہیں 7 سال کے بچے کو کہیں نماز پڑھو اور بچہ بول پڑے آپ کس مسجد میں پڑھ کے آئے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ 10 سال کی عمر میں سختی کرو۔ تو یعنی یہ لوگ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ دین سے دوری پر۔ چلو یہ جو ہو گیا، اب رات دن بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس پر چلیں انشاءاللہ۔ جس بچے کو جناب اذان نیک بندے سے دلوائی جائے گی، گھٹی نیک بندے سے ڈلوائی جائے گی، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، اور اس کے جناب بالوں کے برابر 7 دن کے بعد، تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، چاندی جو ہوئی اس کی مقدار پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دیے جائیں گے۔ 7ویں سال نماز کی عادت، 10ویں سال سختی، بالغ ہو گیا تو اس کی اب وہ بچہ دیکھنا، وہ تو ایک بچی تھی، بھلے سارا مینار پاکستان بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کی طرف دیکھے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، میں ایک آپ کو بڑی زبردست چیز، جب یہ چیزیں کریں گے ہمارے دل میں خوف آ جائے گا۔ کیا کسی نے خوب واقعہ لکھا کہ ایک درویش آدمی جا رہا ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوا تھا، تو شہزادہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہے، بارش آئی ہوئی تھی تو جوتے کے تسمے سے وہ مٹی کا ٹکڑا اٹھا اور شہزادے کی جو دوست تھی اس کے رخسار پر چلا گیا یا جسم پر چلا گیا۔ شہزادہ بڑا غصے ہوا، تجھے شرم نہیں آتا؟ تجھے پتہ نہیں میں بادشاہ کا بیٹا ہوں؟ درویش آدمی تو اس نے پکڑ کے لے گئے بادشاہ کا پتہ۔ اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں چل رہا تھا، میں نے کوئی جان کے ایسا نہیں کیا۔ چلو بادشاہ نے کہا ہم آپ کو ایک آزمائش دیتے ہیں، اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو آپ کو معافی۔ اور بادشاہ چاہتا تھا کہ ہر حال اسے سزا ہی دینی۔ لوگوں نے کہا ہوگا، بادشاہ نے کہا بھائی ایسے کرو، یہ سارا بازار سجا دو۔ سارا بازار سج گیا، خوبصورت۔ ایک پیالہ دودھ کا لے آؤ، دودھ کا پیالہ لے آئے، اس فقیر کے ہاتھ میں پکڑاؤ اور اسے کو سارے بازار میں چل اور یہاں تک واپس آ جا۔ یہ واپس آیا اور اگر دودھ کا قطرہ نیچے نہ گرا تو اسے معافی ہے۔ احتیاط کرے، ہم نے اسے چانس دیا ہے۔ اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے گر گیا تو پھر اسے سزا ملے گی۔ بادشاہ نے سوچا اتنا بازار کو سجایا ہے تو سجاوٹ والی جگہ کو تو ہر نیک گناہگار چھوٹا بڑا دیکھتا ہے، یہ دیکھے گا تو بس لامحالہ دودھ گر جائے گا۔ اس نے جناب پورے بازار کا چکر لگایا، واپس آیا، دودھ اسی طرح ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جو بازار میں نے سجوایا ہے کیسا تھا؟ اس نے کہا مجھے جان کی پڑی ہوئی تھی، مجھے کیا تیرے بازار کی سجاوٹ کے ساتھ۔ تو کیا سمجھے کہ بادشاہ کا خوف تھا تو ادھر ادھر، تو جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ 400 کیا 4000 ہوں گے، تو وہ اپنی بہن، ہماری عزت عائشہ اکرم کی طرف دیکھتے، خوف تھا نہیں، پھر معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے دل میں خوف خدا اور حب مصطفیٰ بھر دو، پھر سب عزت محفوظ ہو جائے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنی مفید رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔
آپ نے سنی مفتی صاحب کی رائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو پھر کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ اگر عورت کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ایسے مقام پہ کبھی آئے گی نہیں، اور اگر مردوں کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر ایک عائشہ چھوڑ کے 400 عائشہ اگر مینار پاکستان میں بھی ہو، کوئی ان کی طرف دیکھنے کا جسارت بھی نہیں کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کی گھنٹی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے ہوسٹ اویس نصیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔